नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आयत नंबर 122 122 से स्टार्ट करेंगे। सूरह तौबा का एंड आ जाएगा, 129 आयत हैं उसमें, और ज़रा सा मैं 120 और 121 आयत के बारे में बताना चाहूँगी दोबारा, ताकि उसका कनेक्शन बना सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस तरह कि हमने देखा आयत नंबर 120 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर अजर के बारे में बताया कि जब इंसान निकलता है अल्लाह की राह में तो उसका हर हर अमल लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको एक बड़ा सा नाम लिखा जाता है कि अच्छा ये फ़लाने ग़ज़वे में गया था या इसने फ़लाना काम किया था। अल्लाह ताला ने उसके बारे में 120 और 121 में पूरा ब्रेकडाउन बताया है कि किस तरीके से अल्लाह ताला उसमें इंसान को जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, जब जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचती है, जब वो चल कर जा रहा होता है, जब वो कुछ चाहे हासिल करता है, चाहे कुछ लूज़ करता है दुश्मनों के हाथ, और फिर 121 में बताया कि जब वो कुछ खर्च करता है, चाहे छोटा या बड़ा, ज़्यादा या कम, हर चीज़ लिखी जाती है। इसी तरीके से जिस तरह से हम भी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, चाहे इल्म की राह में हो, तो सिर्फ़ इस बात का सवाब हमें नहीं मिलता कि हमने इस कोर्स को करने की कोशिश की। इस बात का भी सवाब मिलता है कि हमने अपनी नींद को छोड़ा, या हमने अपने कोई सोशल यानी कि फ्रेंड्स के साथ कोई मुलाकातें छोड़ी हैं, या हमने कोई अपना और कोई मज़ा कम किया है। हमें उस चीज़ का भी सवाब मिलता है कि हमने इस चीज़ की कुर्बानी दी है। और इसका रीज़न यही है कि अल्लाह ताला हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमें शौक़ दिला रहे हैं, और जो सच्चे मुसलमान होंगे वो इन आयात से इसी तरीके से शौक़ लेंगे कि अल्लाह ताला ने वाकई मेंशन किया है कि ज़माउन उसकी प्यास या नसब या उसके जिस्म पे कोई तकलीफ़ आए, या उसको कोई और या लोगों से ताने सुनने या किसी भी किस्म का तकलीफ़ जो उसके हिस्से में आती है, या जो भूख लगी, तो ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि हम किसी भी अमल को छोटा ना समझें। हम ये ना समझें कि अच्छा इस चीज़ को अब करके मैंने क्या करना है, मैं वो बड़ा काम तो नहीं कर सकती हूँ, यानी कि कोई मैं अपनी ज़िंदगी में अपने घर को छोड़कर 2 साल का कोई कोर्स नहीं कर सकती हूँ, तो फिर इस तरह से कुरान की तफसीर सुनकर भी हफ़्ते में उससे मुझे क्या इस तरह से सवाब मिल जाएगा। सवाब हर चीज़ का अल्लाह ताला ने लिखा है। ये बताने का मकसद है आप जो कुछ भी अपने रिसोर्सेज़ के, अपने वसाइल के मुताबिक कर रहे होते हैं, जो काम भी आप अपने तय अपनी पूरी कोशिश करके, पूरा मुमकिन मेहनत लगा कर आप कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उसके हर हर लम्हे का आपको अजर देते हैं, और वो आपके अजर में लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप जो है बस मस्जिद नमाज़ पढ़ने गए तो आपको जुमे की नमाज का सवाब मिला। आपने जिस चीज़ को भी बिठाया गाड़ी में, जितना सफ़र था, जितनी धूप खाई, और या जितनी सर्दी लगी, या जितना मतलब गैस डलाया, या जितनी आपकी गाड़ी चली, उन सब चीज़ों का आपको सवाब मिलेगा, जितनी ट्रैफिक मिली। तो किसी भी अमल को छोटा ना समझें दीन में। और इसी शौक़ दिलाने के बाद ज़ाहिर है इंसान को दिल करेगा कि सब अल्लाह की राह में शायद लड़ने का सबसे ज़्यादा अजर है। तो अल्लाह ताला ने 122 में जो चीज़ हमें बताई है वो एक कम्युनिटी की नीड बताई है, कि सिर्फ़ एक ही ख़ास किस्म के अमल का सवाब नहीं है, बल्कि जो कम्युनिटी की नीड है, तो उसमें अल्लाह ताला ने किस तरीके से मुसलमानों के अंदर इल्म हासिल करने वालों की भी नीड है। यानी कि सिर्फ़ ऐसा ना कि इंसान समझे कि अच्छा बस अल्लाह की राह में जिहाद की ही क़िताल का ही लिखा गया है, नहीं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हर कोई तो उस चीज़ के लिए फ़िट नहीं होगा, और हर एक का जाना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत सारे ग़ज़वे आए, लेकिन ग़ज़वा तबूक में हर एक के लिए निकलना ज़रूरी समझा गया था, और ऐलान इस तरह से किया गया था। लेकिन आम तौर पर जो जिस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, उसमें इसी तरीके से होती है कि किसी भी कम्युनिटी में कोई डॉक्टर्स भी होते हैं, हर किस्म के प्रोफेशंस होते हैं, कोई टीचर्स भी होते हैं, कोई पुलिस भी होती है, और हर कंट्री की अपनी आर्मी भी होती है। इसी तरीके से आलिम का भी ज़रूरत है, इल्म वालों की भी। यानी कि जिस तरह दुनिया के उलूम हासिल करना ज़रूरत है, जैसे अब कोई भी इंसान कहेगा कि हाँ सही बात है, डॉक्टरों की तो ज़रूरत हर जगह, हर कंट्री में, हर सिटी में, हर टाउन में होनी चाहिए। इसी तरीके से हम जिस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते वो है इल्म हासिल करना। अब ज़ाहिर है इल्म को हासिल करने के बहुत लेवल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान, अल्लाह ताला ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि हर इंसान ही पीएचडी करेगा दीन के इल्म में, या मास्टर्स ही करेगा। इतना कम से कम हो कि अल्लाह ताला ने जो किताब हमें भेजी है, उस किताब को हम
اس لیول پر سمجھیں کہ ہمارے ڈے ٹو ڈے معاملات بہتر ہو جائیں، ہماری عبادتیں بہتر ہو جائیں. جن معاملے میں زیادہ سمجھ نہ ہی آئے یا جس میں کویشچنز ہوتے ہیں، باریکیاں ہوتی ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، قصاص ہے، کوئی بھی چیز جس میں سمجھنے کے لیے ہمیں امام کی، شیخوں کی، عالموں کی ضرورت ہے، اس میں ان کو ریفر کیا جائے. لیکن تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا سسٹم بتایا کہ کس طریقے سے یہ دنیا میں لوگوں کی نیڈ اس طریقے سے پوری کی جا سکتی ہے. 122 پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما اور نہیں کانا ہے المؤمنون مؤمنوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے، لی کہ ینفرو کہ وہ نکلے. نفر کا مطلب ہے جنگ کے لیے نکلنا. کافہ سب کے سب، سارے کے سارے. فلو پس کیوں، لا نہیں یعنی اگرچہ نہیں، نفرا وہ نکلے، من کلی ہر جگہ سے، فرقتن گروپ میں سے، منہم ان میں سے، طائفتن ایک چھوٹا گروپ. فرقہ جو ہوتا ہے وہ بڑا گروپ ہوتا ہے، یعنی ہر علاقے سے آپ سمجھ لیں، اور طائفہ ان میں سے ایک چھوٹا گروپ. کیا کرے وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ وہ سارے کے سارے نکل جائیں. کس کے لیے؟ جنگ کے لیے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ کیوں نہ ہو کہ نکلے ان کے ہر گروپ میں سے، بڑے فرقے میں سے ایک چھوٹا گروہ. لیتفقہوا لی واسطے، یا وہ تفقہوا فقہ سے ہے، فا قاف ہا سمجھنے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا اللہم فقہنا فی الدین، ہمیں دین کی سمجھ دے، تو وہ سمجھنے کے لیے، فی الدینی دین کے لیے. وہ اور لی تاکہ، ینذروا تاکہ وہ، نظر نون زال را جس کا مطلب ہوتا ہے کوشن کرنا، وارن کرنا، ڈرانا. ڈرانے سے مطلب ہے کہ اویئر کرنا، اہمیت دلانا. قومہم تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، یعنی واپس جا کے اپنی قوم کو. اذا جب، رجعوا جب وہ رجوع کریں، را جیم عین ہے، یعنی واپس جائیں، پلٹیں، الیہم ان کی طرف. لعلہم تاکہ وہ، شاید کہ وہ، یحذرون ہا دال را یعنی کہ وہ اویئر ہو جائیں، وہ سمجھ جائیں. فرقہ جو ہے اس آیت میں یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بڑا گروپ. یہاں پہ فرقے سے مطلب اس طرح نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں مطلب بہت فرقہ واریت ہے. یہاں پہ فرقے سے مطلب ہے ہر بڑے گروپ میں سے. فارقاف یعنی فرق جو کرتے ہیں، چاہے کنٹری کے بارڈرز کریں، چاہے سٹی کے بارڈرز کرتے ہیں. طائفتن ہوتا ہے، طواف کا لفظ بھی اسی سے ہے، طوافا جس کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے اس کے اراؤنڈ گھومنا، تو چھوٹا گروپ ہوتا ہے وہ کسی پوائنٹ آف ویو، کسی ڈسکشن میں یا کسی آرگیومنٹ میں. تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ہر ملک یا ہر شہر یا ہر بستی میں سے، یعنی جو ہر فرقے میں سے مطلب ہے ہر بستی میں سے ایک چھوٹا سا گروپ جائے. اور ساتھ ساتھ میں مطلب ضروری نہیں ہے کہ جنگ یا اسی کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں جو کمیونٹی کی تعلیم کے لیے کام کرنا ہے اس کے لیے بھی فرض کفایہ ہے کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ جائیں، اور جو مرکز ہو جہاں سے سیکھا جا سکے، چاہے وہ کسی درسگاہ ہو یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، وہاں پر جائے چھوٹا گروپ، یعنی کچھ لوگ جائیں اور وہ دین کا علم سیکھیں اور واپس جا کے اپنی بستی والوں کو سکھائیں. کیونکہ یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ پوری کی پوری بستی جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ میں تھے موجود، تو اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ بدو جو ہے وہ ان کے پاس، جو اعرابی تھے ان کے پاس، جو خانہ بدوش لوگ تھے ان کے پاس اس لیول کا علم نہیں تھا جو مدینہ کے شہر میں رہنے والوں کے پاس تھا. وہ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھاتے تھے وہ ہر وقت یہ عربی تو اویلیبل نہیں ہوتے تھے کہ وہ درسوں میں موجود ہو سکیں. تو اس کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اٹ از انڈرسٹینڈیبل، کہ ظاہر سمجھنے کی بات ہے کہ پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے گاؤں تو کہیں پر بھی جا کر علم نہیں سیکھ سکتے. تو ان میں سے کچھ لوگ ضرور جائیں، اور جو خاص جگہ ہوں، خاص انسٹیٹیوٹ ہوں، وہاں پہ جا کے اس خاص تعلیم کو حاصل کریں تاکہ جا کر اپنے علاقوں میں وہ بتا سکیں. ضروری نہیں ہے کہ سب کو عالم ہی بنائیں یا 7-8 سال کی کورسز کرائیں یا سب کچھ، لیکن اتنا کہ کم سے کم اپنی زندگی کے ڈیسیشنز، اپنی زندگی کے فیصلے، معاملات بہتر طریقے سے کر سکیں، آخرت کے بارے میں اور علم دے سکیں،
غلط کاموں سے تزکیہ کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ تو ایک یہ چیز جو ہے وہ مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ امپورٹنس بتائی ہے کہ ایک طرف جو جہاد کے بارے میں، چونکہ سورہ توبہ میں کافی اس بارے میں بات آئی ہے، اب مشرکین سے نکلوانا تھا ان کو اور عرب کو پاک کرنا تھا اور مسلمانوں کے لیے کرنا تھا، اسلام اس کے اندر پھیلانا تھا، تو صرف فوکس مسلمانوں کا یہی نہ ہو کے رہ جائے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اسلام میں مسلمانوں کے اپنے اندر تقویت، اسلام کی استقامت ہونا بہت ضروری ہے، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سلوشن کے طور پر بتائی ہے کہ جہاں پر انسان سارے کے سارے نہ جا سکیں تو یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ اس بیسس پر نہ بیٹھے رہیں کہ اچھا ہمارے پاس وہ مرکز نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے فرض کفایہ کے طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کا جانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے جگہوں پہ، علاقوں پہ واپس جا کے علم دے سکیں لوگوں کو۔ پھر آگے 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلو لڑائی کرو، الذین ان سے، یلونکم، یہ اس کا روٹ ولی ہے، واو لام یا، قریب والوں سے، میں اس کا میننگ ابھی بتاتی ہوں، من الکفاری، کفار میں سے، ول اور چاہیے، یجدو کہ وہ پائیں، وجد سے ہے، واو جیم دال، ایجاد کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور چاہیے کہ وہ پائیں، یعنی کیا، کفار تم کو پائیں، فیکم تم میں، غلظتاً، غلظ سے ہے، غین لام ذا، جس کا مطلب رہتا ہے کہ سخت، رف، یعنی کہ چاہیے کہ تمہارا انداز ایسا ہو کہ کفار تم کو سخت پائیں، نرم نہ پائیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، ساتھ تقوی والوں کے ہے۔ اب یہاں پر جنگ کا بھی ایک ایٹیکیٹ بتایا، طریقہ بتایا کہ ایسا نہیں کہ تم ایسی رینڈملی جنگ کرنا شروع کر دو، جمپ لگاؤ کہ اچھا نہیں مجھے دنیا میں اس علاقے میں اسلام پھیلانا ہے تو میں اب ادھر جا کے اسلام، جو قریب کے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گائیڈ کیا، آس پاس میں مدینہ کے بعد سرکل بڑا ہوتا گیا، جو بھی مکہ میں اور خیبر میں جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کروایا، پاک کیا، صاف کیا عرب کو رفتہ رفتہ، اور پھر رومیوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو گائیڈ کیا، اور مزید جو جنگیں ہوئیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ جو قریب کے دشمن ہیں پہلے ان سے مقابلہ کر کے اپنا سرکل آگے بڑھاتے جاؤ، اسلام کو اس طرح پھیلاؤ۔ اس طریقے سے نہیں پھیلے گا کہ دشمن بالکل قریب میں بیٹھا ہو اور آپ جو ہے وہ کہیں اور مطلب اٹیک کرنے کی پلاننگ کریں اور اس چیز کو آپ زیادہ وہ سمجھیں۔ تو ایک مسلمانوں کو طریقہ بتایا، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اینڈ میں بہت امپورٹنٹ چیز بتائی، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی انسان اپنے طاقت کے اوپر کانفیڈنس یا یہ سوچے کہ اب تو ہم سب جیتتے جا رہے ہیں، یا تو اب یہ ہو گیا ہے، کسی بھی دفعہ اپنے نمبر کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر غرور نہیں کرنا ہے، بلکہ تقوی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر اللہ کا ساتھ چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سارے غزوات میں مسلمانوں کو پروو بھی کر دیا ہے کہ چاہے وہ کہیں پر بھی گئے ہیں، چاہے نمبر کی وجہ سے غرور کیا یا اپنی آرمی کا نمبر کم ہونے کی وجہ سے خوف آیا، ڈرے، لیکن تقوی کے بیسس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ ہر چیز پہ پروف کیا، چاہے وہ غزوہ بدر ہو جس میں بہت کم تھے، غزوہ احد ہو جس میں مال دیکھ کر اوپر سے لوگوں نے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پروف کیا کہ جہاں پر مسلمانوں کے اندر تقوی ہوگا، ان کی نیت صاف ہوگی، صرف اللہ کے لیے اخلاص ہوگا، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی، اور جب اللہ کی مدد ملے گی تو پھر کام بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تقوی کا تعلق آپ دیکھیں 122 میں بھی ہے نا، کہ انسان کے اندر تقوی کب آئے گا؟ جب اس کے اندر صحیح علم ہوگا، اور علم کب آئے گا؟ جب اس چیز کو بھی ایک ذمہ داری اور ایک امپورٹنس سمجھ کے اس کو آگے پھیلایا جائے گا۔ اگر ہم علم کو اس طریقے سے امپورٹنس ہی نہیں دیں گے، اگر دنیا میں سب اپنے اپنے کام میں بزی رہیں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، تو وقت تو نکالنے سے ملے گا کسی بھی چیز کے لیے۔ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو کبھی دنیا کی بھی آپ ڈگری کرتے ہیں تو آپ ایسے تو نہیں کر لیتے کہ اچھا باقی کام بھی ویسے ہی چلتے رہیں اور ہم کہیں پر ایڈمیشن لے لیں اور وہ پڑھائی بھی ہو جائے۔
اس چیز کے لیے ہم پورا مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں، گھر میں سیٹنگ کرتے ہیں، کیا لاجسٹکس ہوں گی، کس طریقے سے ہوگا، آنا جانا کس طرح ہوگا، کلاسز کے ٹائمنگ کیا ہوں گے، پڑھائی کا ٹائم کب ہوگا، بچوں کا ٹائمنگ کیا ہوں گے، تو اس کے ہم ورک اراؤنڈ کرتے ہیں. لیکن دین کا علم کبھی بھی ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے کہ میں نے کس ٹائم پہ پڑھنا ہے. چاہے ہم کیجولی بھی کوئی چیز سننا شروع کریں، ہم اس کے لیے یہ نہیں پلان کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں چلو اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چھوڑ دیں گے گروپ کو. تو انسان کو یہاں پر 122 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. پھر 124 ہے وَإِذَا، اور جب، ماں اور جہاں بھی، انزلت نزل سے ہے نازل ہوئی، سورتن کوئی سورہ، پس منہم ان میں سے، من جو، یقولو وہ کہتے تھے، ایکم تم میں سے کس کو، زادت ہو زیادہ ہوتا ہے اس کا، زید سے ہے یعنی زیادہ ہونا، زیادہ ہوتا ہے اس کا، حاضی اس سے، ایمانن ایمان امن سے ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی صورت نازل ہوتی تھی اور پھر وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اچھا یہ کل یا آج مجھ پر یہ نئی سورہ نازل ہوئی ہے، تو ان اگلی دو آیات ہیں 124 اور 125 میں اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہوتا تھا اور ایک منافق کا رد عمل کیا ہوتا تھا. منافق جب سورہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو ایکسائٹمنٹ کے بجائے ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی تھی کہ اچھا اب اس سے کس کا، یعنی کہ سیم باتیں ہیں، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، یعنی طنز کرنا، مذاق اڑانا کہ اچھا اس سے بھی کوئی ایمان میں اضافہ ہوا تم لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو تھے، آمنو ایمان لانے والے، فَزَادَتْهُمْ زائی یا دال سے ہے، بس انکریز ہو گیا، بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا ان کے لیے، ایماناً ان کا ایمان، وہم اور وہ، یستبشرون وہ باشین را یعنی خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ مسلمان ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اچھا نئی صورت آئی، یعنی اللہ تعالیٰ ابھی تک ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں اور گائیڈنس ملے گی، ہمیں بتائیے اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. جیسے ہم اگر ہمارا دل لگا ہوا ہوتا ہے نا قرآن کے ساتھ، تو ہر دفعہ ایک نئی صورت ویسے پڑھنے میں بھی اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں نا کہ اچھا اب یہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ اچھا سورہ توبہ کمپلیٹ ہوگی تو پھر ہم آگے جائیں گے، سورہ یونس میں کیا ہے، سورہ ہود میں کیا ہوگا. تو لیکن آن دی ادر ہینڈ 125 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں ہیں، قلوبہم کرود قاف لام با ہے، اور ان کے دلوں میں، مردن جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے. یہاں پہ مرض سے مطلب نفاق یعنی ہپوکریسی، جو ہپوکریٹس ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، فزادتہم بس زیادہ ہو جاتا ہے ان کے لیے، رجسن را جیم سین جس کا مطلب ہوتا ہے گندگی، برائی، ان کے دل میں برائی زیادہ ہو جاتی ہے، الا طرف، رجسہم ان کی برائی کے، یعنی برائی تو ان کے دل میں پہلے بھی تھی اور سورہ آنے کے بعد ان کے دل میں برائی اور بڑھ جاتی ہے، یعنی ان کی بری باتوں سے، ان کے منہ چڑھانے سے، ان کے مذاق اڑانے سے، یعنی یہ بدتمیزی کی وجہ سے اور بھی برائی میں دھکیلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پازیٹیو ہو کے سوچیں کہ کیا پتہ اس دفعہ ہم کچھ لرن کریں. وہ پہلے سے ہی اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں. آج کل بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ اچھا یہ تو ریپیٹڈ ہے، یہ تو ساری وہی اسٹوریاں ہیں، اس میں کیا ہے لرن کرنے کا. تو یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جز نمبر 1 میں بھی ہمیں بتایا تھا کہ جو سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایگزامپل سے، مثالوں سے لرن کرتے ہیں اور لرن کرنا چاہتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ اینگلز دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے یا جو کفر لاتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کیا ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو وہ سورہ کا آنا ان کے لیے بڑھا دیتا ہے، ان کی رجس کو، ان کی گندگی کو، ان کی گندگی مزید بڑھ جاتی ہے. وَمَاتُوا اور وہ مر جاتے ہیں، وَهُمْ
جب کہ وہ ہوں کافرون، یعنی اپنے کفر میں ہی، یعنی اینڈ تک، اپنی زندگی کے اینڈ تک وہ کفر میں ہی پڑے رہتے ہیں، ان کے امپروو ہونے کا نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے وہ چونکہ وہ نیت نہیں کرتے اور وہ کوشش نہیں کرتے، اسی لیے وہ آخر تک اپنے کفر میں ہی رہتے ہیں۔ اب آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے ان کو موقع دیتے ہیں، صرف سورہ کے آنے سے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی حالات بدلتے ہیں، اور صرف منافقین کے نہیں، دنیا میں ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو 126 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک دو بار کوئی نہ کوئی مشکل، مصیبت، تکلیف، آزمائش سے ہر ایک کو گزارتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مزید اللہ سے قریب ہوتا ہے یا اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اولا کیا بھلا نہیں، یرونا را حمزہ یا سے ہے، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، را حمزہ یا یعنی دیکھنا، یا سے شروع یعنی وہ دیکھتے، انہم بے شک وہ، یفتنون فتن سے ہے، فاتانون فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، فی میں کلی ہر عامن، عین واو میم سے ہے، مرتن میم را آگے تا مربوطہ ہے یعنی ایک بار، او یا مرتینی دو مرتبہ، یعنی کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان کو سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کپل آف ٹائمز اللہ تعالیٰ مطلب ان کو زندگی کی، صرف منافقین کی بات نہیں، ہر ایک کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے نا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ ٹیسٹ کی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک مومن کے لیے بلیسنگ بنتا ہے، کیونکہ اس کو اگر وہ نفل سے یا کوئی اور قسم کی جو نیکیاں وہ کرتا تھا اس سے تھوڑا سا دور ہٹ گیا ہو تو وہ اس طرف زیادہ جاتا ہے۔ ویسے بھی ہماری طرف، ہمارے پاس اللہ نہ کرے کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ازدواجی مسائل ہوتے ہیں، کوئی فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں، تو ہم دعاؤں کی طرف زیادہ رگڑ کے دعا کرتے ہیں، تہجد پڑھنے لگ جاتے ہیں، روزے رکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں سال میں ایک دو مرتبہ، ثم پھر لا نہیں، یتوبونا وہ نہیں توبہ کرتے، تا و با سے ہے، ولا اور نہیں ہم وہ، یذکرون دال کاف را، ذکر کرنا بھی ہے اور اس کا مطلب توجہ کرنا، یعنی کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم توجہ کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کی طرف، تو ہمارا اگر خیال، اگر ہم صدقہ دینے میں کچھ کمی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں صدقہ کرنا چاہیے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور یعنی اگر انسان نے کوئی غلط کام کیا بھی ہوتا ہے تو اس سے توبہ کرنا شروع کرتا ہے کہ یا اللہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے یہ چیز کر لی۔ اگر ہم نے دنیا میں بھی کسی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہوتی ہے، کسی کو جج کیا ہوتا ہے، کسی کا زیادہ فائدہ اٹھایا ہوتا ہے، تو ہم اس میں اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں میں زیادہ جج تو نہیں کرنے لگی تھی، کہ فلانے، ہم اکثر آگے پیچھے ہماری زندگی سب صحیح چل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ان کو خرچ کرنے کی تمیز نہیں ہے چیزوں کی، یا انہیں مطلب ہے کہ بچے پالنے کی سمجھ نہیں ہے، پھر ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کو جج کر دیا، یا ہم نے کسی کو بڑا بول دیا، یا کچھ غلط بول دیا، کسی کی فیلنگز ہرٹ کر دیں۔ تو یہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم توبہ کریں اور توجہ کریں اپنے کاموں کی طرف، ہم ذکر کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کریں، ہمارے گناہوں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو منافق ہوتے ہیں وہ ان پریشانیوں کے آنے سے بھی اللہ کی طرف مڑنے کے بجائے اور دور ہوتے جاتے ہیں، یہ اس چیز سے کوئی اٹینشن پے نہیں کرتے، یہ اس چیز سے کوئی لیسن لرن نہیں کرتے۔ پھر آگے 127 ہے، وَإِذَا اور جب، ماں جو، جب بھی، انزلت نازل کی جاتی ہے، سورتن کوئی سورہ، نظرا وہ نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بعدہم ان میں سے بعض، الی طرف، بعدن بعض کو، پیچھے جیسا بتایا گیا تھا نا کہ جب سورہ نازل ہوتی ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا اب اس سورہ سے دیکھتے ہیں کس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس سے تم لوگ کا ایمان زیادہ ہو رہا ہے، ہمارا تو اس سے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس میں سیم باتیں ہی ہیں۔ یہاں پر اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی نئی سورہ نازل ہوتی ہے یا ان کے بارے میں کوئی راز اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یا کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو ان کو انکمفرٹیبل کرتی ہے، یا مطلب دل نہیں لگتا ظاہر ہے ان لوگوں کا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ نظریں ملاتے ہیں، اور مطلب اگر اس محفل میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں، کیوں کہتے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اچھا مجھ پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو مسلمان جو ایکسائٹمنٹ سے سن رہے ہوتے تھے، اور یہ لوگ ایک دوسرے سے نظریں ملا رہے ہوتے تھے کہ اچھا چلو اب وہی باتیں شروع ہو جائیں گی۔
تو وہ سرکنے کی کھسکنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہاں پہ ہے کہ حل یراکم، کیا نہیں تم دیکھتے، من احدن ان میں سے کسی ایک کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر اشارہ کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، ثم انصرفوا، صرف صاد را فا، یعنی وہ مڑ جاتے تھے، نکل جاتے تھے، یا ٹرن اوے ہو جاتے تھے اس سے، یا پٹ آف ہو جاتے تھے، جس طریقے سے بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو پلٹیں یا نہ پلٹیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے پلٹ دیا ہے ان کا دل، اللہ نے پھیر دیا ان کا دل، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے جو، قوم، یہ قوم ہے، لا یفقہون، نہیں وہ سمجھتی، نہیں وہ فکر رکھتی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو قدر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا دل پھیر دیں گے. جو انسان اپنا ذائقہ نہیں بنائے گا اچھی چیز کا، قرآن کا، دین کا، اگر اس کا ٹیسٹ نہیں بنائے گا، اگر وہ اپنا دل انہی چیزوں میں لگا کے رکھے گا کہ ڈرامے کی اگلی قسط کب آئے گی، گانا میں اگلا سن لوں، اس طریقے سے انٹرٹین کر لوں، صرف ویڈیو گیمز کھیل لوں، دنیا میں آگے بڑھ جاؤں، تو پھر اس کا اسی چیز میں دل لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ بھی کیئر نہیں کریں گے کہ اس کے دل کو اس قرآن کو سن کر میلٹ کریں یا اس کی سمجھنے میں اس کا شوق بنے. جس طرح ہیلدی فوڈ کھلانے کے لیے بھی ماؤں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بار بار آپ پیش کریں بچے کے آگے، تو جو چیز آپ کو مشکل بھی لگتی ہے آپ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ہی امپورٹنٹ ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی قرآن سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ بھی کیئر کرنا چھوڑ دیں گے. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے. پھر 128 میں فرمایا گیا ہے، بہت خوبصورت آیات ہیں آخری دو اس سورہ کی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں سختی بتائی ہے کہ مشرکین کے ساتھ کیا کرنا ہے، منافقین کے ساتھ کیا کرنا ہے، اہل کتاب کے ساتھ کیا کرنا ہے، کفار کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ایسے پتہ چلتا ہے نا کہ اس میں ایک جلال، ایک سختی کا وہ ہے عنصر پایا جاتا ہے. اب آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم اور کتنے زیادہ مسلمانوں کے لیے ایگر ہیں، ان کے لیے ورڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 128 میں، لقد، البتہ تحقیق، جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، رسول، ایک رسول، من انفسکم، تمہاری نفسوں میں سے، یعنی تمہارے میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ تمہاری طرح کے لوگوں میں سے، یعنی جس سے آگے پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہوا نا، لینگویج سمجھنے میں آسان ہو، کلچر اگر سیم ہو، تو تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا. اب کیا ان کی خاصیتیں بتائی ہیں، عزیز علیہ ما عنتم. نمبر 1 عزیز، ویسے ہم مطلب جب پڑھتے ہیں نا تو عین زائی زائی یعنی زبردست، بہت بڑا اللہ کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کا دوسری اپوزٹ جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ مطلب بھاری، گراں، یعنی بہت بھاری، پریشان کن گزرتا ہے، علیہ اس کے اوپر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ما جو عنتم، عین نون تا، یعنی کوئی مشکل، یعنی تم پر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے اوپر بہت بھاری گزرتی ہے، ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہوتے ہیں کہ جب مسلمان ایمان لائیں اور اس کی وجہ سے انہیں مارے پڑیں، یا انہیں جنگیں لڑنی پڑیں، یا انہیں کوئی چیز سمجھنے میں مشکل ہو، یا کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی پرابلمز آتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسان وقت نہیں ہوتا، ان کے لیے بہت غم کا وقت ہوتا ہے. وہ دل سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، آسانیاں ہو جائیں. پھر کیا بتایا، حریص علیکم، ہا را صاد، یعنی حرص ویسے مطلب اس کا بھی نیگیٹو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں لالچ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے خوب بھلائی کے لیے لالچی ہیں، یعنی تمہارے لیے نیکیوں کے لیے، تمہارے لیے آسانیوں کے لیے، جو کام تمہارے لیے اچھا ہو سکتا ہو وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہو جائے. جس طریقے سے تمہیں نیکی مل سکتی ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نیکی مل جائے. جس طریقے سے تمہارے لیے مشکلات دور ہو سکتی ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے مشکلات دور ہوں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر مجھے اپنی قوم کی مشکل کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے آگ سے ہٹاتا ہوں لیکن تم ہو کے آگ کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، انہیں آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم جان لو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے تو ہنسو کم اور رو زیادہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اور جب اپنے
وصال کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے تھے، یعنی وہ اس حد تک پریشان کنسرنڈ ہوتے ہیں تمہارے لیے۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بالمؤمنین، اور مؤمنین کے لیے رؤوف الرحیم، وہ رؤوف ہیں، بہت شفقت والے ہیں، بہت زیادہ ایمپیتھی ہے ان کے اندر۔ رؤوف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اتنی زیادہ بھلائی کہ اس کی فیلنگز کو اچھی طرح سمجھ سکے، اس کی جگہ، اس کی پوائنٹ آف ویو سے مسائل کو سمجھ سکے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی مشکل نہیں گزری تھی؟ ہر طرح کی پریشانی سے وہ گزر چکے تھے، چاہے وہ یتیمی یعنی ان کے ماں باپ کا جانا اور دادا کا جانا، اور اولاد کے انتقال دیکھ چکے تھے، غربت دیکھ چکے تھے، جنگ دیکھ چکے تھے، اور دین لانے پر پریشانی، رشتہ داروں کی طرف سے مشکلات، ہر پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھگت چکے تھے۔ تو ان کے لیے لوگوں کے ساتھ ایمپیتھائز کرنا، لوگوں کی مشکلات کو سمجھنا، ان کے لیے شفیق ہونا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیے کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے مومنوں کے لیے۔ اور رحیم، بہت رحم فرمانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ جب بھی کوئی انسان غلطی کرے تو اسے موقع دیا جائے، اسے سمجھایا جائے۔ آڈینس کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سمجھاتے۔ جیسے اگر کسی بدو نے آ کر سوال پوچھا کہ دین کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کے لیول کا سمجھایا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی مومنوں پر۔ اسی طریقے سے جو حریث کے لیے ایک اور اگزامپل ہے کہ اگر کوئی صدقہ مانگنے کے لیے بھی آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے کسی نہ کسی صحابی کو کہتے تھے کہ تم اس کے حق میں سفارش کر دو تاکہ تمہیں بھی ثواب مل جائے، یعنی کہ صدقہ تو اسے دینا ہی ہے لیکن اور بھی نیکی ملنے کا موقع مل جائے۔ پھر اگلی آیت ہے، آخری آیت ہے، فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ منہ موڑیں، یعنی کہ اگر تمہاری ان سب خصوصیات کے باوجود بھی وہ تمہارے ساتھ لائل نہیں ہو، تمہارے ساتھ اچھے نہ ہوں، تم سے منہ موڑیں، فَقُل، پس آپ کہیے، حسبی اللہ، میرے لیے کافی ہے اللہ، یعنی باقی نیچے زیر ہے نا، چھوٹیا ہے یعنی میرے لیے، اور اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں نے توکل کیا، کمپلیٹ بھروسہ کیا، اپنے معاملات اسی کے ہاتھ میں ڈال دیے، وہوا، اور وہی، رب ہے عرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی توسط سے باقی سب مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے تمام معاملات کو سپرد کر دیں، دنیا میں کسی کے اوپر ریلائی نہیں کریں۔ اگر آپ کی کوئی بات سنتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ہر معاملات میں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان صبح میں اور شام میں 7 مرتبہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے میں آسانی فرمائے، آمین ثم آمین۔